अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आज मैं करने लगी हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल जाए। और वैसे भी मैंने आपको अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह मैं प्लान करती हूँ अपनी मंथली क्लीनिंग। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर दिया जाए मंथली क्लीनिंग, घर की डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाए एक बार, तो फिर ये है कि 1-2 माह बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं डीप क्लीनिंग के लिए करना मैंने क्या है, कैबिनेट से सारी चीज़ें निकालनी है बाहर। उनको जो भी हमारा डिश वॉशिंग सोप वगैरह होता है या लिक्विड होता है उसके साथ स्पॉन्ज के साथ साफ़ करूँगी और फिर गीले कपड़े के साथ साफ़ करूँगी। और आज मैं सिर्फ अंदर से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने क्लीनिंग करनी है वॉल्स की, लाइक जाले शाले उतारेंगे। तो फिर हम बाहर वाले कैबिनेट्स और कुकिंग जो हमारा होब है और जो हमारा चूल्हा वगैरह है उसकी क्लीनिंग फिर करेंगे, पहले ऊपर से सारी क्लीनिंग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज स्टार्ट करने लगी हूँ बात, हमारा जो टॉपिक होगा आज का डिस्कशन का, क्योंकि काम तो वही है जो मैं कर रही हूँ और आप देख रहे हैं लेकिन डिस्कशन मैं साथ इसलिए कर लेती हूँ कि आपको कोई काम की बात पता चल जाए और आपके जो थोड़े बहुत जो सोशल इश्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो किस तरह हमने उनसे डील करना है। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डील विद आवर इन लॉज, क्योंकि ये हर घर का मसला है, हर घर की परेशानी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी कि आपका इन लॉज के साथ रिलेशन किस तरह का होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे कि बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन लॉज के साथ जो भी हम ट्रीट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हमारा ताल्लुक़ अच्छा रहे, एक फ़ंक्शनल रिलेशन हमारा रहे, प्रैक्टिकल रहे। हमने उनसे काम लेना है, उन्होंने हमसे काम लेना है और हमें ऑफ़ कोर्स उस घर में रहना है तो अच्छे तरीके से रहना है। तो ये सब हमारे प्राइमरी, हमारा ये बेसिक जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है कि उस घर में रहें हम इस तरीके से कि हमारा रहना हमारे लिए लाइक ईज़ी रहे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर दूसरा हमारा ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये होता है कि आपकी इमेज अच्छी रहे। आप, क्योंकि हर इंसान जब भी कोई शादी करके जाता है किसी के घर में तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसकी इमेज अच्छी रहे सबकी नज़र में। अव्वल तो सबसे पहले यही हमारी कोशिश होती है, बाद में रिस्पॉन्सेस और अगलों के बिहेवियर, उनका इन्वायरमेंट या उनका एटीट्यूड आपके साथ, वो बात का मसला है। जब भी एक लड़की की शादी होती है हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि जो नई लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी हुई है उन्होंने लाइक कैसा अपने माइंड में इमेज बना के जाना है और उन्होंने कैसे आगे जाके डील करना है। तो सबसे पहले आपको जब भी आपकी शादी होती है तो आप कोशिश तो यही करते हैं कि हम नए घर में जा रहे हैं, वहाँ पे हम सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, काम शाम करेंगे, लोगों को खुश करेंगे, अपने खानों से अपनी जो भी आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको शो करेंगे और सबको एक फ्रेंडली बिहेवियर हम रखेंगे, ठीक है। तो आलमोस्ट हर किसी की यही थिंकिंग होती है और होनी भी यही चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट तभी बनेगा जब आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे। देखिए, जब भी शादी होती है ना, एक इंसान किसी के घर जाता है तो उसको सारे माहौल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो सारे लोग एक इंसान की खातिर अपने बिहेवियर्स, अपने नेचर, अपना घर का माहौल नहीं चेंज कर सकते। उस एक इंसान को ढलना होता है उस घर के मुताबिक, उस घर के लोगों, उनकी मेंटालिटी, उनके बिहेवियर्स के मुताबिक उनको उस एक लड़की को ढलना होता है, ठीक है। तो एक लड़की की ज़िम्मेदारी है और ये उसके लिए ऑफ कोर्स टफ़ टास्क है। हम जब शादी करके जाते हैं किसी के घर में तो ऑफ़ कोर्स हम घरों से, अभी लड़कियां पढ़ ही रही होती हैं और उनकी शादी हो जाती है, थोड़े बहुत उनको काम आते हैं जो रूटीन में वो कर रही होती हैं, पेरेंट्स ने बड़े लाडों से रखा होता है। लेकिन जब हम अगले घर जाते हैं ना, वो एक प्रैक्टिकल फील्ड है, तो उसमें हमें काम करना है, उसमें हमें लोगों को खुश करना है। वो एक घर के इन्वायरमेंट, लाइक हमारे जो पेरेंट्स जिस तरह बच्चों को रखते हैं उससे एक अलग चीज़ है। इसी तरह जैसे हम बात अगर लड़की करते हैं तो लड़के को भी तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम लड़कियां क्या करती हैं, सोचती हैं हम पे ही जुल्म हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि हमारे हस्बैंड्स पे भी तो जुल्म हो रहा होता है ना। पहले वो अपने फादर के अंडर होते हैं, अपने भाइयों के अंडर होते हैं, अपने पेरेंट्स के अंडर होते हैं और उनको ज़िंदगी की सख्ती गर्मी का नहीं पता होता। लेकिन जब किसी लड़के की शादी हो जाती है, ऑफ़ कोर्स अब उसकी एक ज़िम्मेदारी उसकी लाइफ में आ गई है, ठीक है। उसके पास एक वाइफ है, कल को बच्चे हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं।
پھر اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کام نہ کرنے کا اور جاب پہ نہ جانے کا. اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, سختی, گرمی, موسم بیئر کرنا پڑے گا, لوگوں کے بیہیویئرس بیئر کرنے پڑیں گے. تو جب شادی ہوتی ہے نا تو لڑکی کو جو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, لڑکا بھی پھر وہی کچھ فیس باہر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکی پہ ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ہم صرف ایک سائڈ ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بہوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے, لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے, یا پھر ہمیں جی گھر سے ہٹ کے الگ کام کرنا پڑ رہا ہے, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو جب کہ ہسبینڈ بھی ہمارے وہی کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, ان سب جو چیزیں ہیں ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلے کلیش جہاں پہ آتا ہے گھروں میں بیسیکلی وہ یہیں سے آتا ہے کہ کوئی بھی بیٹا ہمیشہ سے انڈر ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کو الگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے وائف کے لیے, اپنے لائک ان کو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے, آؤٹنگ کے لیے ٹائم چاہیے. ایک لڑکے کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ باہر کھانا کھانے جائے, اسی طرح لڑکی کا بھی دل کرتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹنگ کرے, نئی نئی شادی ہوئی سب کچھ. تو اس سب میں ہوتا کیا ہے کہ گھر والوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارا بیٹا جو ہے ہمیں کم ٹائم دے رہا ہے, ہمارے ساتھ کم وہ اٹیچ ہو رہا ہے, آئیے تو آہستہ آہستہ ہمیں اگنور کر رہا ہے یا اگنور کر دے گا, اور اس طرح. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے, اگر کوئی میری یہ ویڈیو کوئی ایسی لیڈیز بھی دیکھ رہی ہیں جن کے بیٹے ہیں, جن کی شادیاں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں, یا چھوٹے بیٹے ہیں, تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. کسی کو کوئی ٹائم دے دینے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ویلیو کم ہو جائے. اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل جب اب ہمارے بیٹے کی اگر شادی نہیں ہوئی تو ویسے بھی تو وہ ایکٹیویٹیز میں ٹائم اسپینڈ کر ہی رہا ہوتا ہے نا کسی میں. کھیلنے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے, پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے, موبائل کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہم اس کو بھی تو دیتے ہیں اور اس کو ہم نیوٹرل سا نیچرل سا سمجھتے ہیں. تو جب وہی ٹائم وہ اپنی وائف کو دینے لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے, گھر والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں ایک اس کی لائف میں ایک اور بندہ انٹر ہوا ہے, اس کا بھی ایک پراپر ٹائم ہے. اور سٹارٹنگ میں تھوڑا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جیسے جیسے لائف روٹین میں آتی ہے نا تو انسان روٹین میں آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ لڑکی بھی اور وہ لڑکا بھی روٹین میں آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. بس سٹارٹنگ میں لیکن لوگ بیئر نہیں کر پاتے اور وہاں سے جو ہے نا کلیشز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے, اور اکثر مائیں سمجھتی ہیں کہ یہ اب میری جگہ لے رہی ہے, یا یہ میرا بیٹا تو اس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کمپٹیشن سے بچا جائے, ہیلدی انوائرمنٹ گھر کا بنائیں. بڑوں نے بنانا ہے, چھوٹوں نے, سب نے مل کے بنانا ہے, کسی ایک پرسن کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اس کے بعد جیلسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہی چیزیں پھر جیلسی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ انسان کو جیلسی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا پھر اگر آپ ہیپی ہیں, کوئی بہو ہیپی ہے, تو نندوں کو, ساس کو یہ پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہیپی کیوں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی میزریز ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی انسان خوش ہے تو وہ کیوں خوش ہے. دیکھیں, ہر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے. اس کی زندگی میں کون سی خوشی آئے گی, کون سا دکھ آئے گا, کون سی تکلیفیں آئیں گی, اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ دوسروں پہ نکالیں, جیلسی فیل کریں. اور جیسے میں نے آپ کو ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے, کامیابی میری زندگی میں, کامیابی میں کیا سمجھتی ہوں کہ دوسروں کی ہیلپ کریں, دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں. جب آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں گے نا تو قدرتی طور پہ آپ کی زندگی, آپ خود مینٹلی اور دل سے خوش ہونا سیکھ جائیں گے, اور آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ اگر ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ بھئی اگر ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے, یا ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تو ہم کیا فیل کرتے. جب ہم یہ سوچ لیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ سارے رشتے ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد اب جیلسی کے ساتھ فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور کلیشز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو بہو فیس کرتی ہے. لیکن اب بہو کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں, ان تینوں سچویشنز میں. آپ کو دیکھیں, آپ اس گھر میں نہیں آئی ہیں, آف کورس آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کی طرف توجہ دیں گے تو ان کے گھر والوں کو تھوڑی بہت پرابلم ہوگی. فرسٹ آف آل, شادی کے جو پہلے کچھ سال ہوتے ہیں نا, اس میں آپ کو اپنے آپ کو بہت مار کے رہنا پڑتا ہے. آپ کو اس گھر کے ایک ایک فرد کی سائیکالوجی سمجھنا پڑتی ہے. ایک بہو کو سائیکالوجسٹ بننا پڑتا ہے, ڈاکٹر بننا پڑتا ہے,
ایک اچھی لسنر بننا پڑتا ہے. آپ سب کی باتیں سنیں, کوشش کریں کسی کا رسپانس نہ کریں کسی کی بری بات کا, اس کے بیہیویئر کا. یہ انسان بھی کس بات پہ ٹریگر ہو جاتا ہے, کس بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے, کوشش کریں اس چیزوں کو اوائڈ کرنے. اگر آپ 2-3 سال یہ محنت کر لیں گی نا, آپ کی باقی کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی, اور آپ سیکھ جائیں گے, پیشنس سیکھ جائیں گے ان 2-3 سالوں میں. تو کوشش یہ کریں جب آپ کسی نئے گھر میں جا رہی ہیں تو اپنے اندر تھوڑا سا پیشنس رکھیں. آف کورس جو آپ کا سسرال ہوتا ہے وہ میکا نہیں بن سکتا, کیونکہ ہمارے پیرنٹس تو یہ کہتے ہیں نا, اچھا ہماری بیٹی سو رہی ہے چلو تھوڑی دیر اور سو لے, اچھا ریسٹ کر لے تھوڑی دیر اور کر لے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پیرنٹس اگر ہمیں کچھ ڈانٹ بھی دیں اور مار بھی دیں, یقین کریں میری جب تک شادی ہوئی تھی میری امی مجھے سلیپ کر دیتی تھی. میری امی کے ہاتھ میں کوئی چیز آنی, میں نے کوئی بات کرنی تو ماما نے دور سے پھینک دینی, کیوں یہ بات کی ہے, یا یہ کیا کر رہی ہو, یا اس طرح. تو ہمیں وہ فیل ہی نہیں ہوتا, ہم اسی وقت اسی لمحے اپنی ماں کو چوم رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ حق کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ساس ہمیں کوئی زبان سے بھی بات کہہ دے گی نا, ہم وہ بیئر ہی نہیں کرتے. تو یہاں سے بات خراب ہوتی ہے. دیکھیں ہم اپنی پیرنٹس کی بھی تو کتنی باتیں, کتنے ہارش ورڈز ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن کوئی ساس کوئی نارمل بات بھی کہے گی تو ہمیں لگے گا نہیں اس نے ٹونٹ وے میں کی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. اچھا اس کے بعد کلیشز کہاں سے آتے ہیں, رسپانسبلٹیز. پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ان کی طرف سے کلیشز آتے ہیں, جیسے کمپٹیشن, جیلسی, فرسٹریشن, یہ ہو سکتے ہیں سویر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ کی طرف سے کیا کلیش ہوگا, جب دیکھیں ہماری نئی شادی ہوتی ہے نا تو ہمارے سر پہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں. ذمہ داریاں گھر کے کاموں کی, آف کورس اپنے گھر میں بے شک ہم نے کبھی گلاس اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھا ہو, لیکن دوسرے گھر میں جا کے ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہی کرنی ہے. جیسے ہمارے ہسبینڈ جاب پہ جاتے ہیں تو ان کو اپنا کام کرنا, کوئی یہ نہیں دیکھے گا اس کی نئی شادی ہوئی ہے بھائی اس کو کام نہ دیں, ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. کسی بھی فارم میں آپ کام کرتے ہیں انہوں نے کام آپ کا دیکھنا ہے, ان کو آپ کا کام چاہیے. آپ بیمار ہیں, آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ڈزنٹ میٹر, ان کو اپنا کام چاہیے تو انہوں نے آپ کو سیلری دینی ہے, وہ نہیں سنیں گے آپ کے روز روز کے رونے. اسی طرح جو لڑکیاں ہوتی ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ کے ساتھ جو بھی ایشو ہے, کوئی نہیں سنے گا, اس کو کام چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی کیسے بلیو کر لے, کسی کو کیسے پتہ ہے کہ سچ میں آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. تو کوشش یہ کریں پہلے دن سے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہیں اسے پورا کریں. کوشش یہ کریں کہ اپنی رسپانسبلٹیز خود بنا لیں. آپ کو ایز اے بہو, ایز اے بیٹی, ایز اے گھر کا فرد, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. کچن میں انٹرسٹ لیں, ڈسٹنگ, سویپنگ وغیرہ میں انٹرسٹ لیں. کام والی آ رہی ہے تو اس کو بتائیں کہ بھئی اچھے سے کام کریں اور اس کو گائیڈ کریں. ہر چیز کا نا کنٹرول اپنے میں لینا شروع کریں تاکہ اگلے کو بھی پتہ ہو بھئی اس گھر کا ایز اے فرد کام کر رہا ہے, ابھی نا یہ رسپانسبلٹیز لے رہا ہے. اس کو فرق پڑتا ہے کہ گھر گندا ہے نہیں گندا, کچن میں کیا پک رہا ہے کیا نہیں پک رہا. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ انٹرسٹ لیں گے نا تو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں سم ٹائمز لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کچن کا کام کر لیا, دیٹ از اٹ, لیکن کچن کے کام کے علاوہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اپنے ولاگز میں دکھاتی رہتی ہوں کہ میرے کام ہی نہیں ختم ہوتے, کبھی یہ کام کبھی وہ کام, تو گھروں کے کام نہیں ختم ہوتے. تو آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. کوشش یہ کریں کہ رسپانسبلٹیز خود لے لیں بجائے کسی کے کہنے سے کہ جی آپ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے, یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, تو آپ کی جگہ بن جائے گی. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہی کہ اپنے دماغ میں سے یہ بات پلیز نکال دیں کہ سسرال جی ہمارا میکا بن سکتا ہے. دیکھیں آپ کبھی بھی اپنی ساس کو اپنی مدر کی جگہ نہیں دیکھ سکتے, یہ ایک ریالٹی ہے. آپ جو بات اپنی امی سے کر سکتے ہیں ساس سے نہیں کر سکتے, جو حق امی پہ جتا سکتے ہیں وہ ساس سے نہیں جتا سکتے. تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ساس بھی آپ کو اپنی بیٹی کی جگہ دے گی. کوشش سب کرتے ہیں, اپنا ماحول گھر کا کسی کو خراب کرنے کا شوق نہیں ہوتا, لیکن وہ پلیس نہیں آپ دے سکتے جو آپ کے اپنے بچوں کی ہوتی ہے, آپ کے اپنے پیرنٹس کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو نا تھوڑا مائنڈ سے نکال دیں گے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں نا وہ کم ہو جائیں گی لوگوں سے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن جتنی زیادہ ہوں گی جب وہ ٹوٹتی ہیں پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کریں گے کسی سے کچھ تو تکلیف بھی نہیں ہوگی, آپ ہرٹ بھی نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں, پھر آپ کی زندگی نا پریکٹیکل ہو جائے گی. اور جو دوسری بات ہے کہ باتیں کر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم بس سب کے ساتھ اچھا رہیں اور کام شام کوئی نہ کریں, بس باتوں سے ہی نہ کھانا پوری کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگلا پاگل نہیں ہوتا.
آپ سب کے ساتھ میٹھا میٹھا بنیں گے, اچھا بنیں گے, لیکن جب تک آپ ہاتھ سے کچھ نہیں کریں گے, ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے, ایک گھر کا فرد بن کے نہیں دکھائیں گے, تو کوئی بھی آپ کی باتوں پہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. آپ کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور آپ پہلے دن سے اگر کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی خود کی جگہ بن جائے گی. جیسے جب میری شادی ہوئی تو میں نے مکلاوے سے اگلے دن میں فیڈ اپ ہو گئی تھی چکن کھا کے, دعوتیں شافتیں. تو میں نے پھر اپنی مدر ان لو کو کہا کہ آج ہم نا دال چاول بناتے ہیں اور میں بناتی ہوں. تو وہ بڑا میرا منہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ کیوں, ابھی تو آپ نے میٹھا بھی نہیں بنایا. میں نے کہا کہ آنٹی یہ دنیا کی رسمیں ہوتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نا بڑی فیڈ اپ ہو گئی ہوں, اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں نا دال چاول بناؤں اور میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں اور میں سب کو کھلاتی ہوں. تو اتنا وہ خوش ہوئیں, اور ہر کسی کو وہ کالز کر کے بتا رہی تھیں, اور وہ بہت میرے کاموں سے خوش ہوتی تھیں کہ بھئی یہ گھر کو گھر سمجھتی ہے اور اس کو کام میں کوئی ہرا نہیں سکتا, تھکتی نہیں ہے ماشاءاللہ, اور اس طرح کی وہ باتیں وہ سب کو کالز کر کے بھی بتاتی تھی. تو بات مقصد یہ ہے کہ کام آج بھی کرنا ہے, کل بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, خوشی سے کر لیں, اچھے طریقے سے کر لیں, گھر کو گھر سمجھ کے کر لیں, اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی رسپانسبلٹیز خود سمجھ لیں. آپ فائدے میں رہیں گے, اور دوسرا بھی دیکھنے والا کہے گا واہ اس کو تو کہنا ہی نہیں پڑا, تو آپ کی امیج اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں ہیں, ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بھی اسی ٹاپک پہ ہم مزید اور ڈسکس کریں گے, اور اس ٹاپک کو میں اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. ایک بات جو میں لاسٹ میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو میں بتاتی ہوں کامیابی کا فارمولا, وہ یہ ہے کہ دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. اور اگر اب میں اس ڈسکشن میں نہ کسی ساس کی فیور کر رہی ہوں, نہ کسی بہو کی فیور کسی کی فیور نہیں کر رہی, لیکن میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہو, آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو, تو کوشش یہ کریں کہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بھابھی اچھی ہو, کہ آپ کو ایک اچھی نند کے طور پہ وہ ٹریٹ کرے, تو آپ ایک اچھی خود بھی بھابھی بنیں, آپ ایک اچھی نند خود بھی بنیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری نند اچھی ہو, اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری بہو اچھی ہو, تو آپ خود ایک اچھی بہو بننے کی پہلے کوشش کریں. جب ہم یہ سب کچھ کریں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری بہو مجھے سکھ دے اور اس طرح, تو پھر کوشش کریں کہ آپ پہلے ایک اچھی ساس بنیں. اور جب آپ اپنے ریلیشنز میں سب میں اچھے ہو جائیں گے نا, آپ بہو بھی اچھی بن جائیں گی, ساس بھی اچھی بن جائیں گی, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے بھی رسپانس اچھا دیں گے. کیونکہ دیکھیں میری زندگی میں میرے ابو یہ بات کہتے تھے کہ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے, تو واقعی جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے. جو جتنا جھک جاتا ہے نا اس کو بڑی ہی زیادہ بلیسنگز ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ خود اچھے ہو جائیں, اچھوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے معاملے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا, ڈسکشن اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.